अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप। यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्स वुल्फ्सबेन की एपिसोड 13। तो आज की एपिसोड लॉन्ग है, ये लास्ट हफ्ता है वुल्फ्सबेन का भी, तो बस एंड करीब है। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड की तरफ। नॉवल है वुल्फ्सबेन बाय अस्मा मिर्जा, एपिसोड 13। लेट्स स्टार्ट। हॉल की फिजा पहले ही जहरालूद थी, और अब जब एल्डर ने कैलन का माजी सबके सामने उछाल दिया था, तो जैसे सदियों की दबी हुई नफरत एकदम जाग उठी। लूसियन की हैरान और परेशान नजरें फौरन कैलन पर जम गई। ये लोग क्या कह रहे हैं कैलन? लूसियन की आवाज कैलन से ये पूछते डगमगाई थी, क्योंकि इसने कभी कैलन को इस नजरिए से नहीं देखा था, ना कभी इसके माजी के बारे में जानने की कोशिश की थी। कैलन ने आंखें बंद की, जैसे वो वही दर्द दोबारा झेल रहा हो। हाल में एक बुजुर्ग एल्डर ने लाठी जमीन पर मारी, जिसका मकसद सबको मतवज्जा करना था। सुन लो सब, ताकि आइंदा कोई भी इस गलती को दोहराने की जरूरत ना करे। इस वैम्पायर एल्डर की आवाज में ऐसी सफाकी थी कि किले की हवा भी जम गई। ये कैलन, उसने उंगली उठाकर इसकी तरफ हकारत से इशारा किया। एक वेयरवुल्फ नीमा से मोहब्बत कर बैठा था। हॉल में जैसे इस इंकिशाफ पर सन्नाटा छा गया। कुछ वैम्पायर्स ने नफरत से सांस खींची, कुछ के चेहरों पर महज दिलचस्पी ओद आई थी, मगर सबकी नजरें कैलन पर जम गईं तो लूसियन का चेहरा सख्त हो गया। मोहब्बत? लूसियन जैसे खुद से दोहरा रहा था। एल्डर की आंखों में जहर उतरा। हाँ, मोहब्बत, वो भी दुश्मन से। फिर वो वैम्पायर एल्डर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, जैसे हर लफ्ज सजा हो। हमने उसे मारा नहीं, क्योंकि ये शाखी खून है। वो लोग हकारत से कैलन को देख रहे थे, जिसकी नजरें झुक चुकी थी, लेकिन हमने उसे इससे बदतर सजा दी। कैलन की मुट्ठी इस सजा को याद करते भिंच गई। हमने इसके दिल को जिंदा रखा और इसकी रूह को तोड़ दिया। रोजीना ने आंखें एक लम्हे को झपकी, जैसे वो भी वो मंजर याद कर रही हो। कैलन के माँ बाप जेवन और एदा भी आंखें लहू किए खड़े थे। इस वेयरवुल्फ लड़की नीमा को इस कैलन के सामने यहाँ खुरदरी जमीन पर घसीटा गया था। हाल में बहुत से वैम्पायर्स की सांसें रुक गईं, और फिर एल्डर की आवाज मजीद सर्द हो गई। इसकी सारी यादें छीन ली गई। लूसियन इस बात पर चौंक उठा। क्या यादें? लूसियन का उलझ कर पूछना सबने सुना। हाँ, एल्डर ने बेरहमी से सर हिलाया। नीमा को जादुई पाबंदी में डाल दिया गया। वो जिंदा है, मगर कैलन को पहचान और छू नहीं सकती। अगर पहचानना किसी तरह मुमकिन हो भी गया हुआ, जादू कमजोर होने के सबब, तो वो इसे कभी हाथ नहीं लगा सकती जब तक हम ना चाहें। अगर वो ऐसा करेगी तो उसका जिस्म बर्फ बनकर टुकड़े हो जाएगा। कैलन की आंखों में लम्हा भर को दर्द चमका। इसने अपने बदकिस्मत हाथ अपने सामने खोले। और कैलन को क्या सजा दी आप सबने? लूसियन ने इन बेरहम वैम्पायर्स की तरफ देखते धाड़ कर पूछा। अगर ये इस नीमा को छूने की कोशिश करेगा तो अंगारे में बदलकर किसी धमाके से फट जाएगा। ये सजा दी गई इस कैलन को, और ये किसी दूसरी वैम्पायर औरत के भी करीब नहीं जा सकता। आखिरी जुमले पर कैलन अजियत से हंसा। इसे नीमा के अलावा किसी और के करीब जाना ही कब था? तो ये उसे सजा नहीं लगती थी, पर उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। ये सजा कैलन के माँ बाप को जरूर मिली थी। हाल में घुटन ज़दा जानलेवा खामोशी फैल गई। यही है इसकी सजा। एल्डर अपनी बर्बरियत बताता सीधा हुआ। जिंदा रहो और मरते रहो। वो सब हकारत से कैलन को देखने लगे, जो अपने हाथ मुट्ठियों में भेजकर अजियत से मुस्कुराया, और लूसियन की तरफ देखने लगा, जिसे कह रहा हो अपनी मोहब्बत का इकरार मत करना, मुकर जाओ, यही बेहतर है। एल्डर की नजरें अब लूसियन पर जम गई। हम तुम्हें वही गलती दोहराने नहीं देंगे लूसियन। हमें तुम्हारी नस्ल का शिद्दत से इंतजार है। जेलेटन अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। इसका वजूद खुद एक फैसला लग रहा था। लूसियन, इसकी आवाज गूंजी, तुमने झूठ बोला, दुश्मन को बचाया और अपनी कमजोरी जाहिर की। जेलेटिन की बुलंद होती आवाज पर रोजीना ने आंखें बंद कर ली, जैसे आने वाला फैसला वो जानती हो। ऐसे वैम्पायर्स, जेलेटिन ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा, शाही खून के लायक नहीं होते। हॉल में हलचल हुई। कैलन फौरन आगे बढ़ा। नहीं, इसने किसी वेयरवुल्फ से मोहब्बत नहीं की, बस मदद की, वो भी शैडो वॉकर्स के खिलाफ। वो लोग हमारे भी दुश्मन हैं। कैलन ने वो साए हमारे भी दुश्मन हैं। कैलन ने लूसियन की ढाल बनते जैसे उसकी सजा रोकने की कोशिश की। खामोश! जेलेटिन की धाड़ गूंजी, जो सरासर कैलन को मुंह बंद करने की तंबीह थी।
اس کی تحقیق میں خود کرواؤں گا۔ اگر اس کا دل واقعی کسی ویئرولف کی جانب جھکا ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے یا مار دوں گا یا شیڈو واکرز کے حوالے کروں گا، لیکن ابھی جو اس کو سزا ملے گی وہ جھوٹ پر طے ہوئی ہے اور ویئرولفز کی مدد کرنے پر۔ یہ تمہارے چیخنے چلانے سے نہیں ٹلے گی۔ لوسین کو سب سانس روک کر سن رہے تھے۔ جیلیٹن ایک بے رحم ویمپائر تھا۔ کیلن نے افسوس سے ایک نظر لوسین پر ڈالی جس کا سر اکڑا ہوا تھا۔ 3 سزائیں دی جائیں گی۔ مشعلوں کی آگ جیسے تیز ہو گئی۔ پہلی، جیلیٹن کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اسے 7 راتوں تک زندہ خون سے محروم رکھا جائے گا۔ حال میں ایسی سخت سزا پر سرگوشیاں پھیلیں۔ یہ ویمپائر کے لیے بھوک نہیں عذاب ہوتا ہے۔ دوسری، جیلیٹن نے قدم آگے بڑھایا۔ اسے قلعے کے نیچے موجود شیڈو ڈینجنز میں قید رکھا جائے گا۔ کیلن کی سانس اس سزا پر رک گئی، لیکن لوسین اذیت سے مسکرایا۔ جہاں اندھیرا خود روح کو کھا جاتا ہے، جبکہ تیسری سزا۔ جیلیٹن کی آواز برف بن گئی، سب کی سانسیں تھمی تھی۔ اگر دوبارہ تم نے کسی ویئر ولف کی طرف جھکاؤ دکھایا، وہ سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لوسین نے اپنے باپ کو اپنے مقابل نفرت سے کھڑا دیکھ کر اپنا حلق تر کیا۔ تو ہم تمہارے دل کو نکال کر تمہیں زندہ رکھیں گے تاکہ تم ہر دھڑکن کے بغیر جیو۔ جیلیٹن کے اس فیصلے پر وہ نہ تو ڈرا نہ کمزور پڑا، بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ جل اٹھی۔ ہال میں کچھ لمحوں کے لیے ایسا سکوت چھا گیا جیسے وقت بھی ڈر کر ٹھہر گیا ہو۔ لوسین ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ضدی سکون، وہی بے خوفی تھی جو اس کا خاصہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ اب چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ آہستہ سے اس نے گردن ذرا سی جھکائی اور ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ ہنسی جو طنز بھی تھی اور بغاوت بھی۔ بس اس کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ تیر کی طرح سامنے موجود جابر ویمپائرز کے سینے میں کھبا۔ ہال میں کھڑے کئی ویمپائرز لوسین کے مسکرانے پر چونک اٹھے۔ جیلیٹن کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تمہیں یہ سزائیں کم لگ رہی ہیں؟ لوسین نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی اپنے باپ سے ٹکرائیں۔ کم نہیں، وہ کہکہا لگا کر ہنسا، لیکن دلچسپ ضرور ہے۔ روزینا کا دل ایک لمحے کو ڈوبا۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہی ضد پہچان رہی تھی جو کبھی کیلن کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، جس نے اسے ایک یوز لیس ویمپائر بنا کر برباد کر دیا تھا۔ تم سمجھتے نہیں ہو لوسین، تم کیوں کر رہے ہو یہ؟ روزینا آگے بڑھی، مگر لوسین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سب سمجھتا ہوں موم۔ اب اس کی آواز میں ہنکی آ گئی تھی۔ آپ سب ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر پورا حال جسے ٹھٹک گیا۔ ایلڈرز کی آنکھوں میں غصہ بھڑکا، اس بات کا ڈر کہ کہیں ویئر ولف اپنا حق لینے نہ آ جائیں آپ سب سے۔ وہ حق، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جو آپ نے ان سے چھینے۔ لوسین کی آنکھوں میں ایک آتش فشاں تھا۔ حد میں رہو لوسین، ایک ایلڈر نفرت سے دھاڑا، مگر لوسین رکا نہیں۔ آپ لوگوں نے دشمنیاں بنائی، سرحدیں کھینچی۔ وہ جیلیٹن کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب اندھے ہو کر انہی کو مانتے رہیں؟ جیلیٹن کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ یہ بغاوت ہے۔ اس نے سرد لہجے میں لوسین کو جتایا تو لوسین مسکرایا۔ نہیں، یہ صرف سچ ہے۔ حال میں بھاری، زہریلی اور خطرناک خاموشی پھیلی۔ لوسین بس کرو۔ کیلن نے فوراً ایک قدم آگے بڑھا کر لوسین کو روکنا چاہا، مگر لوسین کی نظریں اب بھی جیلیٹن پر تھی۔ میں نے اس ویئر ولف کو اس لیے نہیں بچایا کیونکہ وہ ویئر ولف تھی۔ وہ آہستہ سے سب کو دیکھتے بولا۔ میں نے اسے بچایا کیونکہ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے کوئی لفظ جس کے گلے میں اٹک گیا ہو، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ وہ مرنے کے لائق نہیں تھی۔ سفید ویئرولف، سفید ویمپائر ہمیشہ مقدس رہے ہیں۔ ان کی طاقت یوں بجھنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ انہیں مقصد ملے تھے، انہیں یہ توانائی ملی تھی کہ امن قائم ہو پاتا، لیکن وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ ہال میں پھر سرگوشیاں پھیل گئیں۔ روزینا نے گہری سانس لی، اسے اب خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جیلیٹن نے ہاتھ اٹھایا۔ لے جاؤ اسے، اس کی آواز فیصلہ تھی۔ فوراً 2 طاقتور ویمپائر گارڈز آگے بڑھے۔ انہوں نے لوسین کی بازو تھامے، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود چلنے لگا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ جب وہ ہال کے دروازے تک پہنچا تو ایک لمحے کو رکا۔ اگر وہ زندہ ہے، کیلن کی سانس لوسین کی آواز پر رک گئی، تو میں بھی واپس آؤں گا۔ 7 دن کوئی پوری زندگی پر محیط تو نہیں ہوں گے۔ رہی بات میری بھوک کی، مجھ سا سر پھرا ویمپائر آپ لوگوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس بار اس کی آواز میں وہی خطرناک یقین تھا جو جنگیں شروع کرواتا ہے۔ دروازے بند ہو گئی۔ ٹھاک! حال میں گونج رہ گئی۔ کیلن وہیں کھڑا رہ گیا، اس کی مٹھی بند تھی، آنکھوں میں بے بسی صاف اتر آئی تھی۔ تم نے اسے توڑ دیا، کیسے باپ ہو؟ میرے باپ جیسے ظالم تو نہیں تھے تم۔ وہ آہستہ سے جیلیٹن کو دیکھتے بڑبڑایا، لیکن جیلیٹن نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن کیلن کے ماں باپ ضرور تکلیف میں ڈوبے نظر آئے۔
روزینہ نے بس آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کہانی اب رکنے والی نہیں تھی، اور قلعے کے نیچے اندھیرے کی گہرائیوں میں جب لوسین کو زنجیروں کے ساتھ دھکیل کر شیڈو ڈنجنز میں پھینکا گیا تو وہ زمین پر گرا، مگر فوراً سنبھل کر سیدھا بیٹھ گیا۔ چاروں طرف سیاہ دیواریں، زندہ اندھیرا، سرگوشیاں جو دماغ کو چیرتی تھیں، مگر اس کے ہونٹوں پر آہستہ سے مسکراہٹ آئی۔ علیرا، وہ سرگوشی میں بولا، اس کی آنکھوں میں سرخ چمک بھڑکی۔ تم زندہ رہنے کے لیے بنی ہو، تم ہی امن بنو گی بلڈی ڈائٹی، میں یہاں سے جلد نکل جاؤں گا۔ پہلی بار اس تابناک اندھیرے میں ایک ویمپائر نے ہار ماننے کے بجائے کسی امید کی کرن کا انتظار کرنا شروع کیا۔ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ اپنی تقدیر خود بننا پسند کرتے ہیں۔ اندھیرا اور خون ہی ان کا سب کچھ تھا۔ صبح کے بعد بستی آہستہ آہستہ اپنی سانس بحال کر رہی تھی، مگر ڈریون کے لیے دن سکون کا نہیں تھا۔ ایلین کو بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے علیرا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ علیرا ابھی تک کمزور تھی مگر اس کی سانسیں ہموار تھی۔ نیما اس کے پاس بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھ رہی تھی۔ ڈریون آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیالہ اٹھایا، اسے سہارا دے کر تھوڑا سا شوربہ پلایا۔ آہستہ، وہ بہت مدھم بولا جیسے اپنی طاقت سے ڈر رہا ہو۔ علیرا نیم بے ہوشی میں تھی مگر اس نے ہلکی سے حرکت کی۔ نیما نے مسکرا کر ڈریون کو دیکھا۔ آپ کے ہاتھ سے کھا رہی ہے الفا۔ ڈریون نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی نظریں اپنی بہن پر جمی رہی۔ وہ جس تکلیف سے گزری تھی اسے چند دن تو ٹھیک ہونے میں لگ ہی جاتے۔ وہ کافی دیر تک علیرا کے پاس رہا۔ دوپہر تک ڈریون بستی کے مرکزی حصے میں تھا۔ اس نے ارد گرد اس کے قابل اعتماد ویئر ولف سپاہی کھڑے تھے۔ شمالی غاروں کے آس پاس ہر راستہ چیک کرو، اس کی آواز حکم دیتے سختی۔ شیڈو واکرز اپنی جگہ بدلتے ہیں، ان کے نشان سیدھے نہیں ملتے۔ وہ آگے کے لیے ابھی سے لہر لائعمل ترتیب دے رہا تھا۔ الفا، ہمیں زمین پر جلے ہوئے نشانات ملے ہیں جیسے سایہ زمین کو کھا رہا ہو۔ ایک سپاہی کی اطلاع پر ڈریون کی آنکھیں سنہری ہوئیں۔ یعنی وہ قریب ہی ہیں۔ ڈریون نے ہوا میں ان کی بو محسوس کی۔ 3 ٹیمیں بناؤ، ایک غاروں کی طرف، ایک دریا کی پار اور ایک، اس نے فوراً حکم دیا، پھر وہ لمحہ بھر کو رکا، ریڈ لائن کے قریب۔ وہ سبھی ڈریون کے حکم پر عمل درآمد کرنے بڑھے، جبکہ دوپہر ڈھلتے ہی ڈریون نے زخمی ویمپائرز کے لیے محتاط جگہ کا رخ کیا۔ یہ وہی اتحاد کی باقیات تھیں جو اب بھی قائم تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ اتحاد ختم ہونے والا تھا۔ کچھ ویمپائر زخموں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں ڈریون پر اٹھی مگر اس بار نفرت کم تھی، تھکن زیادہ تھی۔ ڈریون نے مختصر سا جائزہ لیا۔ یہ جڑی بوٹیاں استعمال کرو۔ اس نے ایک پاؤچ ان کی طرف پھینکا۔ زخم جلد بڑھ جائیں گے۔ وہ ان کی مدد کرے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ ویمپائرز کا ہیڈ اٹھ کر ڈریون کی طرف غصے سے بڑھا کیونکہ وہ لوسین کو ہوتی سزا کی وجہ ڈریون کو مان رہا تھا۔ کیونکہ لوسین نے میری مدد کی تھی۔ ڈریون کا لہجہ بے لچک تھا۔ تو پھر ہماری مدد کرنے کے بجائے اس کی مدد کرو ڈریون، اسے سزا ہو گئی ہے۔ تم ویئر ولفز کا ساتھ دینے کی اسے بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ 7 دن زندہ خون سے محرومی کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ اسے شیڈو ڈنجنز میں ڈال دیا گیا، وہ سب اسے تمہاری وجہ سے مار ڈالیں گے، اور اگر تمہاری بہن اس کی محبت نکلی پھر لوسین کا حال بھی کیلن سا ہوگا۔ تم بھولے تو نہیں ہوگے اپنی منہ بولی بہن نیما کا انجام، اس کیلن کی ابتر حالت؟ ڈریون کی آنکھوں میں لمحہ بھر تکلیف اتری۔ وہ کیلن اور نیما کی کہانی ان ویمپائرز کو دہرانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ ڈریون کو جیسے شدید افسوس ہوا۔ سب زخمی ویمپائرز اٹھ کر اس کی سمت لپکے۔ تم اسے اس قید سے نکالو ڈریون، ہم اپنے لوسین کو نہیں کھو سکتے۔ وہ بھلے خود سر ہو، ضدی ہو، لیکن ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے تمہاری مدد اپنی جان مشکل میں ڈال کر کی ہے، ورنہ تم اپنی بہن کو کبھی نہ بچا پاتے۔ اب اپنے ویئر ولف اور الفا ہونے کو ثابت کرو۔ لوسین ہمیں واپس چاہیے ورنہ اس کا انتقام ہم لیں گے۔ سب لہو ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ ڈریون نے ان کی دھمکی اچھے سے سمجھ کر سنی اور وہ بس سر ہلا کیا۔ یہ سب ویمپائرز بہت آگ بگولا تھے اور ان کا غصہ جائز بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں، لیکن یہ سب اتحاد کے بنا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم لوسین تک یہ خبر پہنچا سکتے ہو کہ میں اس اتحاد کو مزید 7 دن بڑھانا چاہتا ہوں؟ اسے تازہ خون میں مہیا کروں گا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو کمانڈر؟ ان ویمپائرز نے ڈریون کی آفر سن کر آپس میں کچھ مشاورت کی، پھر وہ لوگ مان گئے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کروں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈریون کی طرف بڑھایا تو ڈریون نے ایک نظر اس ویمپائر کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ہاتھ ملایا، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ پورا دن بستی کے ہر کونے میں گھوما، زخمیوں کی خبر لی، سپاہیوں کو ہدایات دی اور بار بار لاشعوری طور پر اپنے کمرے کی طرف دیکھتا رہا جہاں ایلین پھر شام سے پہلے جہاں ایلین نہیں تھی۔
پھر شام سے کچھ پہلے وہ دوبارہ لیرا کے پاس آیا۔ اس بار اس نے خود اس کے بال سنوارے، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی علیرا، میں تمہارے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر گزروں گا، وہ بہت آہستہ بولا۔ نیما خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال رف ہو رہے ہیں نیما، ٹریون کے جتانے پر نیما فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے حمام لے جاتی ہوں، کل اس لیے نہیں نہلایا کہیں اس کے زخم نہ دکھ جائے۔ آج تو بہت بہتر ہے، یہ گرم پانی سے نہا کر ممکن ہے آنکھیں کھول لے، اس نے نرمی سے کہا تو ڈرائیور نے سر ہلایا۔ اور جب نیما لیرا کو سہارا دے کر لے گئی تو کمرے میں خاموشی رہ گئی جو عجیب حد تک خالی تھی، جبکہ دوسری طرف دن بھر ایلین جنگل میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں نوٹ بک تھی، وہ پودوں، مٹی، درختوں کے نمونے دیکھ رہی تھی، مگر ہر کچھ دیر بعد رک جاتی اور آسمان کی طرف دیکھتی۔ ٹریون، وہ آہستہ سے مسکراتی، پھر خود ہی شرما جاتی۔ میں پاگل ہو رہی ہوں کیا؟ وہ بڑبڑاتی، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ہی جاتی۔ وہ آج کی اپنی ریسرچ مکمل کی، اب سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپسی کا سوچ رہی تھی کہ اس کا فون سگنل پکڑتے ہی بج اٹھا۔ ایلین نے اپنا بیگ کندھے سے اتارتے اپنا فون نکالا تو اسکرین پر مارک کا نام چمکا۔ ایلین کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ اس نے کال نظر انداز کرتے کاٹ دی، مگر فون دوبارہ بجا۔ ایلین نے ایک بار پھر کال کاٹی، مگر تیسری بار کال آنے پر آخرکار اس نے کال پک کر لی۔ کیا ہے مارک؟ اس کی آواز سرد تھی، جبکہ ایلین نے واپسی کا راستہ بھی پکڑا تاکہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے بستی پہنچ جائے۔ ایلین پلیز ایک بار مل لو۔ مارک کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جس سبب وہ کال فوری اس کے منہ پر بند نہ کر سکی۔ بس آخری بار میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ایلین نے اس کو سن کر آنکھیں بند کی۔ میں تم سے کچھ نہیں سننا چاہتی مارک۔ ایلین کے لہجے میں قطعیت تھی۔ پلیز ایلین۔ اس بار وہ تقریباً چیخا، جس پر ایلین نے کن پٹی 2 انگلیوں سے سہلائی۔ فارم ہاؤس آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ تمہارے ڈیڈ نے جو گارڈز بھیجے ہیں وہ تمہارے ڈیڈ کو تمہارے غائب ہونے کا بتا دیں گے، اس لیے جلدی واپس آؤ، میں انہیں مزید نہیں روک سکتا۔ مارک نے اسے دھمکایا اور ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ ایلین کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر گہری سانس لی۔ تمام گارڈ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اسے ویسے بھی جانا ہی تھا، ورنہ وہ جوہن کو بتا دیتے اور جوہن ایلین کو اپنے ساتھ نیو یارک لے جاتے، اور ایلین کسی قیمت پر واپس جانے والی نہ تھی۔ بس ایک بار ملنا ہے سب ختم کرنے کے لیے۔ ایلین نے اس طرف دیکھا جہاں ریڈ لائن تھی، اور پھر گہری سانس لیتی وہ چل پڑی، یہ سوچے بنا کہ اگر وہ غروب آفتاب تک بستی نہ لوٹی تو ڈرائیون اسے ڈھونڈنے نکل جائے گا، جبکہ دوسری طرف سورج غروب ہو چکا تھا۔ ڈرائیون بستی کے کنارے کھڑا تھا، اس کی نظریں جنگل کی طرف تھی۔ وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس کے دل میں بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ اندھیرے کے بعد کسی انسان کا جنگل میں ہونا خطرہ بن سکتا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں دیکھتا رہا، مگر پھر وہ مزید نہیں رکا۔ وہ تیزی سے جنگل میں داخل ہوا۔ ڈرائیور نے پورا جنگل چھان لیا تھا، ہر راستہ، ہر درخت، ہر خوشبو، مگر ایلین کہیں نہیں تھی۔ اسے جب ایلین کہیں نہ ملی تو ڈرائیور کی سانس بھاری ہونے لگی۔ تم واپس کیوں نہیں آئی؟ کیا تم نے اپنا فیصلہ بدل لیا ایلی؟ وہ ریڈ لائن کے پاس پہنچا تو اسے ایک فینٹ سی خوشبو ملی، انسانی مگر جنگل سے باہر جاتی ہوئی۔ ڈرائیور کی آنکھیں سنہری ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ ہوا کی رفتار سے وہاں پہنچا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ایلین کے ڈیڈ جوہن کی فارم ہاؤس میں تھا۔ ہر طرف گارڈز کا پہرا تھا، مگر ایلین کی کھڑکی آدھی کھلی تھی، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس طرف آتے گارڈ چکما دیا اور اڑ کر اس بالکنی تک پہنچا، مگر ڈرائیور نے جیسے ہی کمرے کا جائزہ لینے کے بعد دروازہ کھول کر باہر قدم رکھے، اسے ایلین کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور نے فوری لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے۔ مارک چھوڑو مجھے۔ ایلین کی کپکپاہٹ بھری آواز سنتے ہی ڈرائیور کا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ لاؤنج کے اندر مارک نے ایلین کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، وہ اسے دیوار سے دبائے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، کہا تھا نا پاگل ہوں میں تمہارے لیے ایلین، تم مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور ایلین کے کراہنے پر ڈرائیور کی آنکھوں میں جسے آگ لپک رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے آپس میں بھینچی، اس کی گردن کی رگیں اکڑنے لگی۔ مارک ہوش میں آؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ ڈیڈ تمہاری جان لے لیں گے، ذلیل انسان، پیچھے ہٹو۔ ایلین اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پوری قوت سے ایلین کو دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مزید یہ سب ڈرائیور سے برداشت نہ ہوا۔ ایلین نے خود کو مارک سے چھڑوانے کے بیچ جب عقب کی طرف کھڑے ڈرائیور کو دیکھا تو ایلین کی مزاحمت تھمی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے اس سے پہلے مارک ایلین پر قابو پاتا، مارک کو لگا کسی نے اس کی گردن صرف ہاتھ میں پکڑی نہیں بلکہ ہڈیوں کی تہوں تک بھینچ دی ہو۔ وہ کپکپاتا ہوا فوری ایلین سے پیچھے ہٹا، اور ڈرائیور نے دیکھتے ہی دیکھتے مارک کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ وہ گرتے ہی بے جان ہوا، مگر نیچے زمین میں گڑا بن گیا۔
ایلین نے خوف سے کپکپاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، پھٹی آنکھوں سے جب ڈریون کی یہ طاقت دیکھی تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی، پھر کراہتے ہوئے وہ ڈریون سے ڈر کر دور ہونے لگی۔ مارک بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈریون کی آنکھوں کی آگ مدھم تب ہوئی جب اس نے خود سے ڈرتی ایلین کو دیکھا۔ تم کون ہو ڈریون؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے اٹھاتی شک کی نگاہ سے ڈریون کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریون نے اس کی طرف ہوا کی تیزی کے سنگ فاصلہ کاٹا تو ایلین بری طرح چیخی۔ ڈرو مت ایلین، مجھ سے مت ڈرو۔ ایلین کی چیخ جیسے پورے کمرے میں گونج کر دیواروں سے ٹکرا گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی، اور سامنے کھڑا ڈریون پہلی بار اسے وہ اجنبی لگا تھا۔ ڈریون وہی رک گیا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ ڈرو مت پلیز۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی نرم تھی مگر اس میں ایک عجیب سا بوجھ شامل ہو چکا تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبھی نہیں۔ ایلین نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو تم انسان نہیں ہو نا؟ اس لڑکی کی آواز ٹوٹ رہی تھی، وہ خاموش تھا۔ کوئی انسان ایسے نہیں کرتا۔ ڈریون نے اس کے اگلے جملے پر اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اس نے گہری سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہو۔ ہاں لٹل مون، وہ آہستہ سے کسی ہارے جوانی کی طرح سر گرائے بولا، میں انسان نہیں ہوں۔ ایلین کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ ڈریون نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں اب وہی سنہری چمک ہلکی سی جھلک رہی تھی۔ میں ویئر وولف ہوں۔ ڈریون کے انکشاف پر سکتہ چھا گیا، ایسی خاموشی جس میں صرف ایلین کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی ہو۔ نہیں، وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت نہیں۔ ڈیمن نے اس کے کپ کپانے پر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ دی۔ کاش ایسا ہی ہوتا ایلی۔ ڈریون نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کی آستین اوپر کی، بازو پر وہی گہرے زخم تھے جو عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ غیر معمولی رفتار سے بھر رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس کی جلد کے اتنے جلدی ہیل ہونے پر ایلین کی سانس حلق میں ہی رک گئی۔ یہ کیسے؟ وہ بمشکل بولی۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور تم میں، ڈریون نے دھیرے سے اقرار کیا۔ ہم تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور وہ ایک لمحے کو رکا، دونوں کی آنکھیں ملی، اور زیادہ خطرناک بھی۔ ایلین کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ تو تم نے مجھے ویمپائر سے کیوں بچایا؟ پھر اس سے مجھے لے کر مار دیتے نا۔ وہ بھیڑیا تم تھے ڈریون، جس کو مرہم دیے میں نے۔ او گاڈ، کیوں جنگل گھمایا، اتنا وقت کیوں گزارا میرے ساتھ، کیوں مسکرائے میرے ساتھ، کیوں مجھے امید دلائی؟ تو تم نے کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ وہ جیسے ہر خوف چھوڑتی ڈریون کا گریبان دبوچ کر چیخ پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں قوت سی بھر گئی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی اپنی پسند کا شخص ملا، اور وہ بھی درندہ نکلا۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے نہیں بچانا چاہیے تھا تمہیں، غلطی ہو گئی ایلین۔ ایلین کے ہونٹ اس کے مجرمانہ اقرار پر کانپے۔ وہ آنسو آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بچایا؟ ایک درندے نے مجھے دوسرے درندے سے کیوں بچایا ڈریون؟ اس کی چیخنے پر ڈریون نے مٹھی بھینچ لی۔ کیونکہ تم، وہ بولتے بولتے اس کی آنکھوں پر رک گیا، پھر اس نے نظریں چرا لی۔ کیونکہ تم کمزور ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت تھی۔ ہم ویئر وولفز انسانوں کو ہر ممکنہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن تمہیں میرے سادے انسانی دل نے اپنے آس پاس چاہا جو بھی درندگی کی آنچ سے محفوظ ہے۔ میں نے تمہیں بارہا کہا لوٹ جاؤ، اسی لیے کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ اچھا ہوا یہ سب جلدی کھل گیا۔ تم اپنے دل کی چاہت اس سٹیج پر بآسانی مار لو گی ایلین، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ ایلین نے فوراً اذیت سے مسکرا کر ڈریون کو گریبان سے گھسیٹتے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ سب اتنا معمولی تھا ڈریون، یہ 2-3 راتیں اور دن اتنے بیکار ہیں کہ تم انہیں بھلا دو گے اور امید کر رہے ہو میں بھی سب بھول جاؤں گی۔ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، تم بھی درندے ہو تو میں کبھی واپس تم تک نہ جاتی۔ تم ایسا چاہتے ہی نہیں تھے، تم بھی وہی محسوس کر رہے تھے جو پہلی بار تمہیں دیکھ کر میں نے محسوس کیا۔ تم جھوٹے اور مکار ہو ڈریون، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ہلکے بل چلائی تھی۔ اس نے ڈریون کا گریبان بھی جھٹک دیا۔ ڈریون چند لمحوں تک وہیں کھڑا رہا جیسے اس کے قدم زمین میں دھس گئے ہوں۔ ایلین کے الفاظ ایک ایک کر کے اس کے اندر گڑتے جا رہے تھے۔ جھوٹے، مکار۔ وہ دھیرے سے یہ سب دہرایا، جیسے یہ سب بڑبڑایا جیسے خود سے پوچھ رہا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سنہری روشنی تھی مگر اس بار اس میں درد شامل تھا۔ ہاں شاید ہوں میں۔ ایلین نے سسک کر اسے دیکھا۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ مان لے گا۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے تمہیں روکا بھی نہیں جب تم بار بار میرے پاس آتی رہی۔
ड्रेवन ने कड़वी सांस भरी और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को रोक नहीं पाया। एलिन की आंखों में फिर नमी उभरी, मगर वो सख्ती से खुद को संभाले खड़ी थी। तो अब क्यों रोक रहे हो? इस लड़की की आवाज टूटी हुई थी। अब क्यों मुझे छोड़ रहे हो? ड्रेवन उसके रंधे शिकवे पर खामोश हो गया। उसके पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि अब तुम सच जानती हो। ड्रेवन अजीत से मुस्कुराया, वो पल पल इससे दूर हो रहा था। तो ड्रेवन, एलिन तकरीबन चीखी, इससे क्या बदल गया? वो इतने कदम चलकर ड्रेवन तक गई जितने वो उठाकर दूर हुआ। सब कुछ। इसकी आवाज पहली बार एलिन के आगे बुलंद हुई। तुम इंसान हो एलिन। वो इसके करीब आया, मगर खुद को इसे छूने से रोक लिया। तुम्हारी दुनिया रोशनी वाली है, महफूज है, नॉर्मल है। इसने कर्ब से कहते मुट्ठी भींची। और मेरी? वो अजियत से हंसा, मगर वो हंसी हाली थी। मेरी दुनिया में खून है, दरिंदगी है, जंग है। मुझे नहीं पता कब मेरी आखिरी सांस और किस सख्त मेरे सर पर जंग मंडला रही है। मुझे अपनी बहन को बचाना है, शायद तारीख भी बदलनी पड़े। ड्रेवन की नजरें एक लम्हे को बेहोश पड़े मार्ग पर गई। और तुमने अभी देखा भी क्या है? कुछ भी नहीं। तुम खौफ और डर से मर जाओगी। तुम ये सब नहीं झेल सकती। तुम मेरी दुनिया में एक कदम भी नहीं रख सकती। मैंने सोचा था तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ नहीं छीनूंगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाहा मैं किसी पर सब लुटा दूं, और वो तुम थी। मैं तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी नहीं छीन सकता लिटिल मून। एलिन की सांसें उसके इकरार पर भयानक अंदाज में तेज हो गई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता ड्रेवन। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी, पर ड्रेवन इससे दूर हुआ। इसे तंबीही अंदाज में खुद को छूने से बरवक्त रोका। मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। मुझे से फट पड़ा था। एलिन की आंखों से चंद आंसू मजीद टूट गिरे, और फिर ड्रेवन ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया, और देखते ही देखते ड्रेवन की एक पूरी बाजू भेड़िए की बाजू में जब बदली, तो एलिन डरकर चीखती 2 कदम दूर हुई। देखो, ये हूं मैं, ये असलियत है मेरी, भयानक। तुम ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, दूर गुजारने के बारे सोच भी नहीं सकती, जानता हूँ। वो फिर से डरती इस्तकाई। मैंने तुम्हें जैसे भी हो वैसे ही कबूल कर लिया अगर तो। वो एलिन की बात सुने गुस्से से फंकारा। बस, ड्रेवन ने सख्ती से रोक दिया। वो मजीद नहीं सुन सकता था। यही तो मैं नहीं चाहता। इसकी आवाज अब गहरी और खतरनाक हो गई थी। तुम्हें कबूल करने की जरूरत ही क्यों पड़े? तुम्हें तो एक आम जिंदगी मिलनी चाहिए। एलिन की आंखों से आंसू बह निकले। और तुम? वो धीरे से बोली। तुम्हें एलिन नहीं चाहिए, जिस पर तुम्हारा दिल सब लुटाने को चाह रहा है? बोलो ड्रेवन। एलिन का ये सवाल सीधा ड्रेवन के दिल में तीर सा खुबा। ड्रेवन ने नजरें झुका ली। चाहिए। एलिन की सांस उसकी सरगोशी पर रुक गई। बहुत चाहिए एलिन, वो पहली बार टूट कर बोला। लेकिन हर वो चीज जो हमें चाहिए होती है वो हमारी नहीं होती। वो उसके फैसले पर रोती हुई सर हिला गई, तो ड्रेवन ने एक कदम पीछे लिया। यही खत्म करते हैं। ड्रेवन की आवाज अब दोबारा ठंडी हो चुकी थी, इससे पहले कि ये हमें खत्म कर दे। ड्रेवन के फैसले पर एलिन ने फौरन सर नफी में हिलाया। नहीं। वो आगे बढ़ी, मगर ड्रेवन ने हाथ उठाकर इसे मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। मत आओ मेरे पास, वो धीरे से मिन्नत करते बोला। प्लीज एलिन। वो ना रुकी तो वो तासुफ से इल्तिजा कर गया। ये लफ्ज इसके लिए कितना मुश्किल था, बिल्कुल साफ जाहिर था। एलिन वहीं रुक गई, उसका दिल जैसे सीने में टूट रहा था। ड्रेवन ने आखिरी बार इससे देखा, वही लड़की जो पहली बार जंगल में मिली थी, जो डरने के बजाय इसके जख्मों पर मरहम लगा सकती थी, जो अब भी इससे नहीं डर रही थी जब उसका पूरा वजूद लगभग जंगली हुलिये में बदल रहा था। इसकी आंखों में एक लम्हे को सब कुछ आ गया, चाहत, दर्द और एक बेबस सी मोहब्बत। अलविदा एलिन, वो सरगोशी में बोला। इसने एलिन के आंसुओं की कोई परवाह न की, और अगले ही लम्हे हवा की रफ्तार से वो गायब हो गया, जिसे कभी था ही नहीं। कमरे में खामोशी रह गई। एलिन वहीं खड़ी रही। फिर इसके घुटने जवाब दे गए। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। झूठे। वो हंसी, मगर वो हंसी टूट चुकी थी। अगर सब झूठ था तो? इसने सर उठाया, हाली दरवाजे की तरफ देखा। तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? इस लड़की के सीने पर हाथ रखे, इस लड़की ने सीने पर हाथ रखे तड़प कर रोने पर, इस लड़की के सीने पर हाथ रखे तड़प कर रोने पर बाहर कहीं दूर हवा तेज हो गई, और जंगल पहली बार इससे वाकई डरावना लगा। 2 गार्ड आकर बेहोश मार को ले जा चुके थे। पता नहीं वो मर गया था या जिंदा था, लेकिन एलिन के अंदर कुछ भी सलामत ना रहा था।
ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی لمبی ایپیسوڈ؟ تو جنگ ہونے والی ہے، یہ ویک بہت ہی مزیدار ہے اور لاسٹ ویک ہے، میری کوشش ہے صرف 18 ہی ایپیسوڈ کروں، اسی میں سب کچھ سمیٹ دوں۔ تو کیا ہونے والا ہے، سب کا انجام کیا ہوگا، ان دو لو سٹوریز کا انجام، اور تیسری ظاہر ہے جو جادوئی باڑ میں قید ہے، تو ضرور آپ کے گیسٹ جاننا چاہوں گی۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔